अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आप सब ठीक हैं? आज मैं आपको परदेश में जब इंसान आता है तो जब अकेला आता है तो कैसे ज़िंदगी गुजारता है। देखिए अभी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, अभी हमारा काम शुरू नहीं हुआ, अभी देर है क्योंकि इस दफ़ा जो हज के हालात हैं उसका कुछ पता नहीं चल रहा। हज अभी तक शुरू नहीं हुआ। जो हज के ऑफिसेज़ वगैरह होते हैं, जिन्होंने पहले हज किया हुआ है उनको पता होगा कि यहाँ पे वो मकतब जो ऑफ़िस है उसको मकतब बोलते हैं, और मेरे ख्याल 1 से लेकर 100 या 130 तक मकतब होते हैं। तो उनमें जो हाजी होते हैं उनको जो कोटा मिलता है हाजियों का 3000 4000 3500 हाजियों का। लेकिन कोरोना की वजह से हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अभी तक हमारा काम शुरू नहीं हुआ। कुछ जिनका मुसस्सा जिसको बोलते हैं मुसस्सा जुनूब से, अभी उनकी मीटिंगें चल रही हैं और कुछ पता नहीं चल रहा है। पहले एक मकतब था, अब 2 है, अब 3 मकतब एक साथ हो गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। अभी तक हमारा मकतब भी नहीं खुला। मैं ऊपर बैठा हूँ कमरे के अंदर, अभी तक कोई आया नहीं और मैं पाकिस्तान से आ गया हूँ। तो अभी मुझे लगता है कि 5 6 7 दिन देर है। जब यकम ज़िलक़ादा को इंशाल्लाह हो सकता है कि हमारा काम शुरू होगा। तो अभी हम तो कमरे में पड़े हुए हैं, देखिए कमरे में कोई भी नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं आया, हम फ्री में बैठे हैं। तो टाइम परदेश में ऐसे ही होता है कि सारा दिन सारी रात को सोते हैं, इस टाइम उठ जाते हैं और देखें और कपड़े इस्त्री करते हैं। अभी फ़ारिग था, मैंने कहा सोचा कि मैं अपने कपड़े इस्त्री कर लूँ जो पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह कपड़े इस्त्री करते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे और फ़ारिग हैं, कुछ करने को तो है नहीं, ना कोई दोस्त है ना यहाँ पे। अभी यहाँ पे नज़दीक हर कोई अपने कामों में लगा हुआ है इस टाइम। तो सब अपने पे काम पे होते हैं, शाम को सब आते हैं। तो मैंने सोचा अपने कपड़े इस्त्री कर लूँ, कपड़े इस्त्री करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हरम जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे और आप दोस्तों के लिए दुआ भी करेंगे। जो परदेश में आना चाहते हैं या बाहर, जिनको बाहर आने का शौक़ है, मक्का दुबई सऊदी अरब, उनको देख लें कि ज़िंदगी यहाँ पे ऐसे ही होती है। अकेलापन, कोई भी नहीं है, अकेले बैठे हैं, खुद से बातें करते हैं, या फ़ोन होता है या हम होते हैं, या ये आपके सामने ही है कि अभी कुछ न कुछ काम को लगे रहते हैं। चलो दिल लगा रहे, अभी फ़ारिग बैठे थे, मैंने कहा चलो कपड़े इस्त्री कर लें। और यहाँ पे क्या है परदेश में, और कुछ भी नहीं है। बहन भाइयों की याद आई हुई है, अकेले बैठ बैठ के इंसान सोचता रहता है। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आप सब ठीक हैं? आज मैं आपको परदेश में जब इंसान आता है तो जब अकेला आता है तो कैसे ज़िंदगी गुजारता है। देखिए अभी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, अभी हमारा काम शुरू नहीं हुआ, अभी देर है क्योंकि इस दफ़ा जो हज के हालात हैं उसका कुछ पता नहीं चल रहा। हज अभी तक शुरू नहीं हुआ। जो हज के ऑफिसेज़ वगैरह होते हैं, जिन्होंने पहले हज किया हुआ है उनको पता होगा कि यहाँ पे वो मकतब जो ऑफ़िस है उसको मकतब बोलते हैं, और मेरे ख्याल 1 से लेकर 100 या 130 तक मकतब होते हैं। तो उनमें जो हाजी होते हैं उनको जो कोटा मिलता है हाजियों का 3000 4000 3500 हाजियों का। लेकिन कोरोना की वजह से हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अभी तक हमारा काम शुरू नहीं हुआ। कुछ जिनका मुसस्सा जिसको बोलते हैं मुसस्सा जुनूब से, अभी उनकी मीटिंगें चल रही हैं और कुछ पता नहीं चल रहा। पहले एक मकतब था, अब 2 है, अब 3 मकतब एक साथ हो गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। अभी तक हमारा मकतब भी नहीं खुला। मैं ऊपर बैठा हूँ कमरे के अंदर, अभी तक कोई आया नहीं और मैं पाकिस्तान से आ गया हूँ।
تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ 5 6 7 دن دیر ہے. جب یکم ذی القعدہ کو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کام شروع ہوگا. تو ابھی ہم تو کمرے میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے, ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا, ہم فری میں بیٹھے ہیں. تو ٹائم پردیس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ سارا دن ساری رات کو سوتے ہیں, اس ٹائم اٹھ جاتے ہیں. اور دیکھیں اور کپڑے استری کرتے ہیں. ابھی فارغ تھا, میں نے کہا سوچا کہ میں اپنے کپڑے استری کر لوں جو پڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ کپڑے استری کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کھانا بنائیں گے. اور فارغ ہیں, کچھ کرنے کو تو ہے نہیں, نہ کوئی دوست ہے, نہ یہاں پہ ابھی یہاں پہ نزدیک ہر کوئی اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. اس ٹائم تو سب اپنے کام پہ ہوتے ہیں. شام کو سب آتے ہیں. تو میں نے سوچا اپنے کپڑے استری کر لوں. کپڑے استری کرتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ حرم جائیں گے, نماز پڑھیں گے, اللہ کو یاد کریں گے, اور آپ دوستوں کے لیے دعا بھی کریں گے. جو پردیس میں آنا چاہتے ہیں یا جن کو باہر آنے کا شوق ہے, مکہ, دبئی, سعودی عرب, ان کو دیکھ لیں کہ زندگی یہاں پہ ایسی ہی ہوتی ہے. اکیلا پن, کوئی بھی نہیں ہے, اکیلے بیٹھے ہیں, خود سے باتیں کرتے ہیں, یا فون ہوتا ہے یا ہم ہوتے ہیں, یا یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ابھی کچھ نہ کچھ کام کو لگے رہتے ہیں. چلو دل لگا رہے. ابھی فارغ بیٹھے تھے, میں نے کہا چلو کپڑے استری کر لیں. اور یہاں پہ کیا ہے, پردیس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. بہن بھائیوں کی یاد آئی ہوئی ہے. اکیلے بیٹھ کے انسان سوچتا رہتا ہے. تو اصل میں جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں نا, ان کو بڑا شوق ہوتا ہے, جو ینگ جنریشن والے ہیں, لوگ ہیں, لڑکے ہوتے ہیں جو ابھی بس جن کے پہلے فیملیز یا کچھ ماموں چاچو یا کوئی نہ کوئی باہر ہوتا ہے, تو ان کو بڑا شوق ہوتا ہے باہر جانے کا. ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں جاتے ہیں, وہ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہوں گے, بڑے کام ہوتے ہوں گے, بڑی بڑی گاڑیوں میں سیر کرتے ہوں گے, یہ کھانا کھاتے ہوں گے, وہ کھانا کھاتے ہوں گے. ان کو بڑا شوق ہوتا ہے. جب ان کو سمجھاؤ بھی تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹا پڑھ لو اور وہیں پہ پاکستان میں اپنا اچھی سی کوئی نوکری ڈھونڈو اور اپنی اچھی لائف گزارو, پردیس میں نہ آؤ. لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیے ابھی کپڑے استری کر رہے ہیں, اس کو میں ذرا ٹانگ لوں. وہ کسی کی نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ اگر چلے گئے ہیں تو ہمیں کیوں روکتے ہیں, خود چلے گئے ہیں, خود پیسہ کما رہے ہیں اور ہمیں روکتے ہیں. لیکن جتنا مرضی سمجھا لو, لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں بالکل بھی. جب نہ سمجھنے کے باوجود اپنے ماں باپ کو تنگ کر کے جب وہ پردیس میں آتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے. پتہ نہیں سرائکی میں ایک مثال بنی ہوئی کہ اکھی ڈٹھا چن منند ہے. تو یہ بھی یہی حال ہے یہاں کا. ہمارے جو ہیں ینگ جنریشن, جن کو باہر آنے کا شوق ہے, وہ جب تک نہ دیکھے نا یہاں کے, ان کو سمجھ نہیں آتی. تو بیٹا یہاں پہ آ کر آپ کو اسی طرح ہی رہنا پڑے گا. نہ کوئی یہاں پہ بڑے بڑے محل ہیں, نہ کوئی بڑے بڑے مکان ہیں, نہ کوئی عیاشی ہے. یہاں پہ آؤ, صبح کو اٹھو, اپنے کام پہ جاؤ, اور شام کو کام پہ آ جاؤ. کام سے واپس آؤ گے تو آپ اتنے تھکے ہوں گے, آپ کو کہیں اور جانے کی فرصت نہیں ملے گی. آپ آرام سے کھانا پینا کرو گے, 2 4 منٹ موبائل کے ساتھ کھیلو گے اور سو جاؤ گے. یہی یہاں کی ریئلٹی ہے. سعودی عرب کی تو خاص طور میں مجھے تو یہاں کا ہی پتہ ہے. دبئی کا بھی ایسے ہی حال ہے, تقریباً سعودی عرب کچھ ایسے ہی ہے. کوئی نہیں یہاں پہ کسی کا. آؤ, کھاؤ پیو, تھوڑی باتیں کرو اور سو جاؤ. صبح یہی کام دوبارہ. صرف جمعے والے دن کی چھٹی ہوتی ہے. رات ایک ہفتے کا کام کیا ہوا تو رات کو تھکے ہوتے ہیں سب. جمعرات ہوتی ہے, رات کو کچھ اللہ گلا کر لیتے ہیں. صبح وہی پھر رات دیر تک جاگتے ہیں, صبح کو پھر اٹھتے ہیں,
10-11 بج جاتے ہیں کھایا پیا، اور پھر سب کو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ کعبہ شریف جاتے ہیں، حرم پاک جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے جمعہ ادا کرنا ہوتا ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں، وہ لوگ گیدرنگ کرتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں، اس کے بعد شام ہو جاتی ہے، پھر وہی روٹین، کیونکہ صبح کام پہ جانا ہوتا ہے کہ اگر زیادہ دیر جاگیں گے تو کام سے چھٹی ہو جائے گی، تو آدمی سو جاتا ہے، اور صبح کو پھر دوبارہ وہی روٹین، ایک ہفتے کی وہی روٹین ہوتی ہے کہ صبح اٹھا 6 بجے نماز پڑھ کر، لوگ یہاں سے جو مزدور طبقہ ہے وہ صبح نماز پڑھ کے اپنے اپنے کاموں پہ چلا جاتا ہے، جن کا آفس کا ٹائم ہوتا ہے، جو زیادہ یہاں پہ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں یا دکانوں پہ کام کرتے ہیں، 6-7 بجے اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں، پھر وہی روٹین ہوتی ہے کہ شام کو انہوں نے آنا ہے 7 بجے 8 بجے، مزدور طبقہ جو ہے وہ 6 بجے آ جاتا ہے، آیا کھایا، کپڑے استری کیے، نہایا، تھوڑا ریفریش ہو گئے، پھر کھانا پینا کیا، 2-4 آدھا گھنٹہ باتیں کی اور پھر سو گیا، یہی پردیس کی زندگی ہے۔ تو میں تو اپنے میرے بھائی ہیں جو پاکستان میں ہے یا کہیں بھی ہیں، اگر مجھے سن رہے ہیں تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ بھائی دل لگا کے پڑھو، اپنے آپ کو قابل بناؤ، اور پاکستان میں کوئی اچھا سا پیسے ہیں تھوڑا، جو آپ نے یہاں پہ 9-10 لاکھ لگانا ہے تو یہیں وہی پاکستان میں اپنا اچھا سا کوئی بزنس کر لو تو وہ بہت اچھا ہے پردیس سے۔ اگر پڑھا لکھا انسان ہے، پڑھ گیا ہے اچھا، تو پھر انشاءاللہ کوشش کرے، پاکستان میں بہت مواقع ہیں نوکریوں کے، کوشش کریں، ہمت نہ ہاریں تو وہیں پہ اپنا کوئی کام کر لیں، پردیس آنے سے بہتر ہے کہ آپ وہیں پہ رہ جائیں، پاکستان میں رہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے پردیسیوں کا یہاں پہ کیا حال ہوتا ہے، نہ ہم کسی شادی میں شرکت کر سکتے ہیں، نہ کسی بچوں کی خوشی میں شرکت کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہمیں فون آتے ہیں فلاں جگہ شادی ہے، فلاں بھائی کی شادی ہے، کزن کی شادی ہے، اور ہم بس جب سنتے ہیں تو مایوس سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو شامل نہیں ہو سکتے، کوئی اتنا جو 2,000 کمانے والا ہے وہ اتنا افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ ہر فنکشن پہ یا ہر شادی پہ وہ پاکستان میں اپنے کسی یار دوست عزیز کی شادی پہ پہنچ جائے، نہ کسی غمی میں پہنچ سکتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بھی پریشانی ہو جاتی ہے گھر میں یا رشتہ داروں میں کوئی حادثہ وغیرہ ہو جاتا ہے، تو جو مزدور طبقہ ہے اس میں تو اتنی سخت نہیں ہوتی کہ فوراً ہی ایک تو یہاں کا نظام ایسا ہے کہ فوراً ہم چھٹی پہ بھی نہیں جا سکتے، نہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ چھٹی بھی لگوائے تو 500-600 ریال بن جاتا ہے، جو وہاں کا 30-40 ہزار بنتا ہے، پھر 2,000 ریال کی ٹکٹ ہے، تقریباً 1 لاکھ کی ٹکٹ ہو جاتی ہے، تو غریب آدمی کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہوتا، تو نہ وہ کسی خوشی میں شریک ہو سکتا ہے نہ کسی غمی میں شریک ہو سکتا ہے، تو بھائی بات وہی ہے کہ کوشش کرو کہ ادھر نہ ہی آؤ تو اچھی بات ہے، سمجھ آیا کرو، لوگوں کے حالات دیکھو، اب تو کرونا کے بعد کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، کام سعودی عرب کے بھی نہیں اچھے، دیکھیں میں بھی ابھی آیا ہوں 5-6 دن مجھے ہو گئے، ابھی تک کام نہیں ملا، گھر میں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، تو بھائی میرا تو یہی مشورہ ہے آپ سب بھائیوں سے کہ جو یہاں آنا چاہتے ہیں کہ وہ کوشش کریں کہ یہاں مت رہیں، اپنا وہیں پہ نوکری دیکھیں، کوئی کاروبار کریں، ہاں اگر کوئی آنا چاہتا ہے جس کو زیادہ بھی ہے تو وہ کوشش کرے کہ آزاد ویزا مت لے، آزاد ویزا کی یہاں پہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں کے جو گورنمنٹ کی فیس ہے اس کا بھی بہت زیادہ خرچہ ہے، یہاں پہ تقریباً 1 سال کا 10,000 ریال خرچہ ہوگا، آپ نے وہ جو گورنمنٹ کو فیس بھرنی ہے 10,000 ریال، آج کی کرنسی کو 52 روپے، 10,000 کو 52 کے ساتھ ضرب دو کتنے پیسے بنتے ہیں، وہ تو ہوگی گورنمنٹ کی فیس، اس کے علاوہ آپ کے رہنے پینے کا 200 ریال کم سے کم آپ کے روم کا خرچہ ہے، 200 ریال تقریباً 200-250 ریال لگا لیں، آپ کے کیا نام ہے کھانے کا خرچہ ہے، پھر آپ کا صرف پانی جو آپ رہتے ہیں، آپ کا کھانا پینا بھی ہے، آپ کا جو موبائل کا خرچہ ہے، کارڈ بھی تو ظاہری گل ہے، موبائل چلانا ہے، کارڈ بھی تو آپ کو ڈالنا پڑے گا، مہینے کا 100 ریال وہ لگانے، وہ بھی تو آپ کا خرچہ ہے، اور بھی کئی انسان اندر باہر آتا ہے، کبھی کوئی دوائی وغیرہ لینی ہوتی ہے، تو بھائی میرے کہ بہت زیادہ خرچہ ہے، تو آزاد ویزا جو ہے اس کا تو بہت مشکل ہے یہاں پہ، اس سے اچھا ہے کسی بھائی کو شوق بھی ہے تو پاکستان میں رہ کر
آپ ٹرائی کریں وہیں سے. بہت سے ویزے راولپنڈی میں اسلام آباد کی ایجنسیوں پہ آئے ہوتے ہیں جو کمپنیوں کے ویزے ہوتے ہیں. 2000 ریال تنخواہ ہے, کسی کے 1800 ہے, کسی کے 2500 ہے. اس میں جو ہے نا آپ کا کھانا پینا اسی کے اندر شامل ہوتا ہے, اور رہائش بھی کمپنی کی اپنی ہوتی ہے. کوشش کریں, اور ایگریمنٹ ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور ادھر سعودی عرب میں بھی آ کے آپ کا ایگریمنٹ ہوگا. آپ بھائی کوشش کریں کہ وہ والا ویزا اپلائی کریں. اس کے پیسے بھی کم ہیں, کوئی 35,000 لے رہا ہے, کیونکہ یہاں سے تو فری جاتے ہیں, ان کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ وہاں کے جو ایجنٹ ہیں یا ٹریول والے ہیں وہ وہاں سے پیسے لیتے ہیں آپ سے. کوئی 35,000 لیتا ہے, جہاں جس کا لگ گیا. کسی کو سمجھ نہیں آتی نا کیا کچھ کرنا ہے. کوئی 1,00,000 روپے لے رہا ہے, کوئی 1.5 لاکھ لے رہا ہے. لینے والے جو حرام کمائی کھاتی ہیں 2-2 لاکھ بھی لے لیتے ہیں. بھائی آپ کوشش کریں کہ آپ کسی اچھی جاننے والے کے ساتھ مشورہ کر کے وہی کمپنی والا ویزا ٹرائی کریں, جس کی تنخواہ 2,000 ہے, 2500 ہے, 1800 بھی ہے. کھانا پینا ان کا ہے پڑا. ایک تو کمپنی کو ویزے ہوتے ہیں ہر مہینے کے اینڈ میں 27-28 تاریخ کو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آپ کی پے آ جاتی ہے. وہ فائدہ ہے آپ کو کہ وہ لے لیں. آزاد لینے سے بہتر ہے, کیونکہ آزاد ویزے کا خرچہ بہت زیادہ ہے. کمپنی کا ویزا ہوگا تو وہ آپ کے ہی جو رینیو کے جو پیسے ہوتے ہیں ہر 2 سال بعد یا سال بعد وہ کمپنی پے کرے گی. آپ کا تو خرچہ ہی نہیں ہوگا. لیکن آزاد والے جو ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں. جن کو شوق بھی ہے تو وہ کمپنی والے ویزے پہ ہے, اس ویزے پہ مت آئیں. امید ہے یہ میں نے تھوڑی سی آپ کے لیے, آپ بھائیوں کے لیے فارغ بیٹھا تھا, میں نے کہا چلو سوچا ہے آپ کے لیے تھوڑی سی ویڈیو بنا دوں, آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں کہ پردیس کی زندگی کیسی ہے, اور یہاں پہ کیا کیا آپ کے کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ تو بیوی بھی ہوتی ہے, آپ کے بچے, بیوی, ساتھ کو دھلے دھلائے کپڑے اور استری کیے ہوئے کپڑے مل جاتے ہیں. کھانا پکایا مل جاتا ہے آپ کو. پانی آپ کو مل جاتا ہے. آپ کہتے ہیں پانی لا دو, کھانا لا دو, آپ بس حکم چلاتے ہیں, اور آپ کے پاس ہر چیز, ماں باپ آپ کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو ہر چیز بنی بنائی, بہنیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کا کام کر دیتے ہیں. لیکن بھائی یہ پردیس ہے, یہاں پہ آپ کو پانی بھی خود لانا پڑے گا, کھانا بھی خود بنانا پڑے گا. بلکہ باریوں میں جہاں پہ ایک کمرے میں اکٹھے رہتے ہیں, باری باری آپ کو کھانا بنایا, آج میری باری ہے, کل دوسری کی باری ہوگی, کل تیسری کی باری ہوگی. اس طرح کا سسٹم ہے. کپڑے خود دھوئیں, خود استری کریں, ہر چیز آپ کو خود کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے, یہ نہیں کہ ایک تیمارداری کے لیے بیٹھا ہوگا, کوئی نہیں بیٹھا ہوتا یہاں پہ. سب اپنے اپنے کام پہ چلے جائے گا. آپ بیمار بھی ہوگا تو آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا. کوئی پردیس میں کوئی کسی کا نہیں ہے بھائی. لہٰذا بھائی کوشش کریں کہ پاکستان میں ہی اپنا مستقبل بنائیں, وہاں پہ سیٹل ہونے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے بھائی. دیکھیے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی یہاں پہ آیا نہیں ہے, اگر کوئی کام پہ گیا ہو اور میں اکیلا یہاں پہ روم میں بیٹھا ہوں. دیکھیں